अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। ख़ास तौर पे आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था और वहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीचे कॉमेंट सेक्शन में हम अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो शेयर कर रहे हैं। आप उस लिंक को प्रेस करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जितने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप हमारे साथ कनेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली हमारा रिश्ता जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है पिछले 12 घंटे में, जो उनके साथ हो रहा है, यू विल नॉट बिलीव इट। ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेरे ख्याल में हम पिछले व्लॉग्स में भी बात कर चुके हैं, बट नाउ यू मस्ट नो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वाक़या पेश आया था सिडनी के ऊपर, जो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, जहाँ पे दो शूटर्स जो बाप बेटा थे, उन्होंने वहाँ पे एक मजमे को जो है वो निशाना बनाया और उसके अंदर 15 अफराद जो हैं वो अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, उनकी तस्दीक हो चुकी है। जैसे ही ये वाक़या पेश आया था तो उनकी जानिब से और इजरायली अकाउंट्स की जानिब से और अफ़गानिस्तान से जुड़े अकाउंट्स की जानिब से जो है वो उसे पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद ज़ाहिरी बात है, मुझे नहीं पता क्या चक्कर है, इनकी किस्मत मनहूस है, इनकी किस्मत ख़राब है कि इनको समझ ही नहीं आ रही कि इनके साथ हो क्या रहा है। अब जो अब तक की डिटेल सामने आई हैं उसके मुताबिक ये हमलावर जो थे, इनकी शनाख्त 50 साला साजिद अकरम और उनके 24 साला बेटे नवीद अकरम के नाम से तो हो चुकी है। इनको इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो जोड़ा हुआ था। अब डिटेल्स जो सामने आई हैं वो ये है कि जनाब ये जो शख्स है 50 साला साजिद अकरम, जो बेसिकली बाप था, वो जनाब इंडियन ओरिजिन का है। ये पता लगा है इंडियन ओरिजिन का है। 1998 के अंदर, 1998 के अंदर जो है वो वहाँ से भारत से जो है वो ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर गया था और यहाँ पे उसने रहना शुरू कर दिया था। और उसका जो बेटा है उसकी पैदाइश ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही हुई थी। उसका पाकिस्तान के साथ जो है वो कोई ऐसा लिंक नहीं बनता। और ये जो बाप है साजिद अकरम, ये 5 दफ़ा इंडिया भी जा चुका है 1998 से लेके 2025 के दौरान। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये ज़रा सामने देखिएगा कि ये द प्रिंट इनका अपना बेसिकली अखबार है, वहाँ का मीडिया आउटलेट है इंडिया का। उसने खुद इस बात की अब तस्दीक कर दी है कि बॉन्डी बीच शूटर मूव टू ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम हैदराबाद इन 1998, सन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बाय बर्थ। Australian authorities sought details from India about the terrorist duo. Sajid traveled to India at least thrice in 27 years. It is learned he was shot dead. Son Naveed taken to hospital. तो इंडिया से उसका जो है वो ताल्लुक़ निकला है और उसके बारे में जो है वो बताया जाता है कि इस दौरान दोनों बाप बेटा जो हैं वो 1 महीना के लिए बीच में फ़िलिपाइंस भी गए हैं। और फ़िलिपाइंस में ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि इन्होंने वहाँ पे जाके जो है वो आर्म ट्रेनिंग जो है वो कहीं पे हासिल की है, किसी जजीरे के ऊपर जाके। और जो बाप था वो इंडियन पासपोर्ट इस्तेमाल करते हुए गया, जबकि जो बेटा था वो ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट के ऊपर, क्योंकि पैदा ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तो ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट के ऊपर जो है उसने ट्रैवल किया। इतने मतलब ये लोग बेशरम है कि इन्होंने इनिशियली जो है वो रिपोर्ट जब किया था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक्चुअली जब रिपोर्ट किया था तो इन्होंने कहा था कि जी इन दोनों ने जो है वो, इन्होंने उस वक्त टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था कि दोनों ने जो है वो इंडियन पासपोर्ट पे रिपोर्ट किया है। लेकिन आगे इन्होंने लिखा कि इनका ताल्लुक अलबत्ता पाकिस्तान से। मतलब आप ज़रा अंदाज़ा करें ये कितने जाहिल हैं कि पाकिस्तान से लिंक जोड़ने की खातिर जो है कहते हैं इंडियंस, इंडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं लेकिन है ये पाकिस्तानी। कैन यू, मतलब इंडिया और पाकिस्तान में तो वैसे भी ड्यूल सिटीजनशिप नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपने किस तरह बैठ के जो है वो ये तस्वुर कर लिया कि जनाब उसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन। इनकी मीडिया की क्रेडिबिलिटी, मैंने तो डे वन से आपको कहा था कि इनकी मीडिया की क्रेडिबिलिटी का जो है वो बेड़ा गर्क है। लेकिन अफसोस की बात, जो मुझे ज़्यादा अफसोस है, चलें वो तो दुश्मन है ना, उनसे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमारी पीठ पे छुरा घोंपते रहेंगे, वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हमें जो है वो बदनाम किया जाए। ऑब्वियसली मैं उनसे कोई खैर की उम्मीद मैं रखता भी नहीं हूँ, लेकिन अफसोस मुझे उन जगहों से होता है, उन जर्नलिस्ट से होता है, उन मीडिया आउटलेट से होता है, उन ट्विटर अकाउंट से होता है जिन्होंने एक्चुअली इस दौरान पाकिस्तान को बदनाम करने की जो है वो भरपूर कोशिश की। और पाकिस्तान के साथ मतलब जो नैरेटिव इंडिया टो कर रहा था उसके अंदर इन्होंने छलांग मार ली, क्योंकि लड़ाई इनकी जो है मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट से है, लड़ाई इनकी जो है मौजूदा हुकूमत से है, बदनाम ये पाकिस्तान को कर रहे हैं। ये बिल्कुल वही बेगैरती, बेशर्मी, ये घटियापन था जो इन्होंने जंग के दौरान भी दिखाया था, बिल्कुल वही। नईम हैदर पंचोता साहब जो है ना, कल रात को मेरे पास शो में आए हुए थे और डिस्कशन जो है वो होना शुरू हुई।
تو انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے یا عمران خان صاحب جو ہیں یا ان کی فیملی جو ہے، انہوں نے تو پاک فوج کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھیں کبھی کچھ نہیں کہا، بلکہ جب جنگ ہوئی تھی آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر بھی جو ہے وہ بڑا اہم کردار انہوں نے ادا کیا تھا. تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا جی وہ علیمہ خان صاحبہ تو جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو وہ کہہ رہی تھی یہ ٹوپی ڈرامہ ہے سارا، یہ رل مل کے کھیل رہے ہیں اور یہ فکسڈ میچ ہو رہا ہے، یہ دونوں انڈیا اور پاکستان جو ہے وہ فکس میچ کھیل رہے ہیں آپس میں. تو میں نے کہا بعد میں جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی تھی، اور تب اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو پہلے تو وہ کبھی لیفٹ جائیں کبھی رائٹ جائیں، پھر الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بات یہ ہے کہ وہ ان کا اوپینین تھا. وہ اوپینین نہیں تھا، دیٹ از ناٹ جسٹ اے اوپینین، دیٹ از سم تھنگ آپ جس کو فیکٹ بنانے کی کوشش کریں. آپ جھوٹ بول رہے تھے، آپ جھوٹ بول رہے تھے اس وقت. اور افسوس کی بات اس ساری چیز کے اندر یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا اور آپ نے آج تک اس بات کے اوپر معافی نہیں مانگی کہ جناب یہ سارا چکر ہے. مجھے آئی ایم سوری، مجھے اپنا پوسچر ذرا چینج کرنا پڑا. میری آج کل بیک میں تھوڑی سی پرابلم ہے. بہت سے لوگوں نے ایکچولی کامنٹس بھی کیا، میں ذرا سوری بیچ میں ذرا انٹرسیپٹ کر رہا ہوں. مجھے پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے تھوڑا سا بیک کا ایشو ہوا ہے، اس لیے مجھے بار بار جو ہے وہ ٹیک لگانی پڑتی ہے. میں اس کے لیے معذرت، ورنہ میں آپ جانتے ہیں میں اس طرح جو ہے میں کبھی بھی ولاگ نہیں کرتا. خیر، تو مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ جب بھی کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے تو یہ اس قسم کے اکاؤنٹس جو ہے نا وہ ایک منٹ میں چھلانگ مارتے ہیں اور پاکستان اگینسٹ نیریٹو کے اوپر جو ہے وہ لائن کو ٹو کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ شرم کی بات ہے. اس کے علاوہ اس سلسلے میں جو ہے وہ مزید پیش رفت بھی سامنے آئی ہے، اور یہ جو لڑکا ہے جو اس وقت ہاسپٹل کے اندر ہے، یہ جو حملہ آور تھا، اس کی ماں کا انٹرویو جو ہے یا تھوڑی بہت گفتگو جو ہے میڈیا سے جو کی ہے اس نے وہ سامنے آئی ہے. اور اس نے کہا ہے کہ جی آسٹریلوی اخبار سڈنی مارننگ ہیرلڈ نے جو ہے اس کی والدہ کو کوٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی حملے سے کچھ دیر قبل اس کے بیٹے نے اسے فون کیا اور اس نے کہا کہ جی وہ جو ہے وہ فشنگ کے لیے گیا ہوا ہے، مچھلیاں پکڑنے کے لیے گیا ہوا ہے، اور اس سے قبل جو ہے اس نے سوئمنگ اور اسکوبا ڈائیونگ بھی جو ہے وہ کی ہے. اس نے کہا کہ جی موسم بہت گرم ہے اس لیے وہ زیادہ دیر باہر نہیں رہے گا اور کھانا کھانے جو ہے وہ جا رہا ہے. اور اس کی والدہ نے کہا کہ جی مجھے بالکل کسی قسم کا کوئی شک شبہ جو ہے وہ نہیں ہوا کہ یہ جو ہے وہ اس قسم کی حرکت جو ہے وہ یہ کرنے جا رہا ہے. بہرحال اس نے کہا کہ جی یہ جو نوید ہے، جو لڑکا ہے، یہ پیشے کے لحاظ سے مزدور ہے اور اینٹیں لگانے کا جو ہے یہ کام کرتا ہے، اور اس کی ملازمت البتہ 2 ماہ قبل جو ہے وہ ختم ہوئی تھی، جب متعلقہ کمپنی جہاں یہ کام کرتا تھا وہ دیوالیہ ہو گئی تھی. اب ذرا کچھ لوکل پالیٹکس کی طرف آتے ہیں، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر ہی بتایا تھا، آج ملاقات کا دن تھا، لیکن آج پھر عمران خان صاحب کی فیملی کو یا ان کے وکلا کو جو ہے وہ ابھی تک ملاقات نہیں کرنے دی گئی. جس وقت یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اور جو صورتحال لگ رہی ہے ملاقات کا ٹائم جو ہے وہ ویسے ہی ختم ہو چکا ہے، تو ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کرنے دی گئی. وہاں پہ اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سائزبل کراؤڈ جو ہے وہاں پہ آیا ہوا ہے، لیکن جہاں پہ ان کو روک دیا گیا ہے وہ وہیں پہ اس وقت دھرنا دیے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا کتنی دیر تک یہ دھرنا دیا جاتا ہے، اوبیسلی آئی ول بی ایبل ٹو اپڈیٹ دیٹ ان دا نیکسٹ ویلاگ، لیکن تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ انہوں نے وہاں پہ دھرنا دیا ہوا ہے. اور ان کی تینوں بہنیں اور کزن جو قاسم زمان ہے وہ اس وقت وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور ان کو وہیں پہ انہوں نے روکا ہوا ہے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان شفیع اللہ جان، انہوں نے جو ہے وہ وی نیوز سے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان کو خاندان سے مشاورت کے بغیر جیل سے منتقل کرنے کے خلاف سخت احتجاج ہوگا. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ مچھ یا پنجاب کے کسی اور جیل میں منتقل کرنے سے احتجاج نہیں ہوگا تو یہ ان کی بھول ہے. مچھ تو پاکستان میں ہے، دنیا کے کسی اور کونے میں بھی منتقل کیا گیا تو وہاں بھی جیل کے باہر اسی طرح کا احتجاج ہوگا. دنیا کے کسی اور کونے میں کیوں مطلب ان کو منتقل کیا جائے گا، پاکستان کے اندر جو ہے انہیں منتقل کیا جا سکتا ہے. عام طور پہ ویسے یہ کہا جاتا ہے کہ جو پرزنر ہوتا ہے وہ جس ایریا سے تعلق رکھتا ہے، عام طور پہ یہ ایک فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کو قریب ترین جیل کے اندر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے جو عزیز و قارب ہیں وہ اس سے ملنے کے لیے آ سکیں، ان کو جو ہے وہ ڈیفیکلٹی نہ ہو. لیکن آپ جانتے ہیں یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ کسی کو بھی اٹھا کے مطلب ذوالفقار علی بھٹو جو ایکچولی تعلق رکھتے تھے انٹیریئر سندھ سے، ان کو یہاں پہ شاہی قلعے میں لا کے جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا لاہور کے اندر. تو یہاں پہ قانون کی اسی طرح دھجیاں جو ہیں اڑائی جاتی ہیں. آج بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ نہیں کرنے دینی ملاقات، چاہے جو مرضی ہو جائے، بس جو مرضی قانون کہے، جو مرضی بات کہے. چلیں سیاسی حوالے سے تو یہ بات کی جا سکتی ہے نا کہ جناب آپ نے سیاسی ملاقات نہیں کرنی یا آپ نے سیاسی گفتگو جو ہے وہ نہیں کرنی، لیکن ان کی فیملی کو ملنے سے بھی جو ہے وہ اس وقت منع کر دیا گیا. اور وجہ یہ ہے کہ جناب یہ اندر جاتے ہیں، باہر آتے ہیں تو اس کے بعد یہ میڈیا ٹاک کرتے ہیں. ویسے وہاں پہ قاسم زمان صاحب ہیں، میں بڑی اچھی طرح ان کو جانتا ہوں، آپ ان کو الاؤ کر دیں.
کہ وہ جا کے عمران خان صاحب سے ملے, کم از کم ان کے فیملی ممبر تو ہیں, وہ ان کی حال احوال تو کم از کم عمران خان صاحب کو پوچھ سکتے ہیں. دوسرا, عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں نوٹ کر رہا تھا کہ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر وہ جو ایک تصویر آئی ہوئی تھی, ہم نے کل اس کے اوپر پورا ایک ویلاگ کیا تھا جس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ پش اپ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو 2 مختلف اے آئی پلیٹ فارمز سے جو ہے اب ہم نے اس چیز کی تصدیق کروائی ہے. جو اے آئی پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جناب یہ جو تصویر ہے یہ اے آئی جنریٹڈ ہے. 2 ڈفرینٹ پلیٹ فارمز, اس میں گراک نے بھی جو ہے اس کی تصدیق کی ہے, اور اس کے علاوہ گوگل کا جو ایک اے آئی پلیٹ فارم ہے اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اے آئی ہے. اور ایکچولی وہ جو تصویر ہے جو وہ پش اپ کرتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہے وہ بیسکلی امیج جہاں سے اٹھایا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 سے پہلے اور 2014 اور 2018 سے پہلے ایک احتجاج ہوا تھا جس میں عمران خان صاحب نے اور ان کے ساتھ دیگر بھی ان کے سلمان احمد بھی اس وقت ان کے ساتھ تھے, تو بنی گالا کے باہر عمران خان صاحب نے پش اپس لگائی تھیں. یہ تصویر آپ اسکرین پہ دیکھیے, یہ اوریجنل تصویر ہے جو اس وقت انہوں نے بنی گالا کے باہر جو لگائی. تو وہ امیج جو ہے وہ بیسکلی وہاں سے جنریٹ کر کے اس کو کنورٹ کیا گیا ہے, اور یہ بیسکلی اے آئی جنریٹڈ تصویر ہے. لیکن میں سلوٹ کروں گا ماشاءاللہ لونڈے لپاڑوں کو, اور خاص طور پہ بیرونی اور اندرونی, مطلب 2 قسم کے لونڈے لپاڑے ہیں نا, اندرونی بھی ہیں بیرونی بھی ہیں. تو انہوں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ اس تصویر کو جو ہے وہ ایکچولی ٹھیک قرار دے دیا جائے کہ جناب یہ بالکل تصویر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, اور اس کی تعویلیں بھی انہوں نے اپنی طرف سے دی ہیں. سانوں لگتا ہے کہ بالکل جو ہے نا وہ ٹھیک ہی ہے. اب ظاہری بات ہے وہ جدت دیکھوں تیری تصویر نظر آتی ہے, وہ ان کی وہ والی سچویشن اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. وہ آپ ان کو جو مرضی دکھا دیں ان کو پھر بھی ہر جگہ ایک ہی تصویر جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو دے ورنٹ ایکسیپٹنگ. میں اس لیے میں دیکھیں میرا صرف پوائنٹ یہ ہے, میں بھی خود یہ کہہ کے ہٹا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہونی چاہیے. آئی ایم انسسٹنگ آن دس کہ یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہو رہی تو یہ غلط ہے, بٹ فار گاڈ سیک ڈونٹ اسٹارٹ سیلنگ لائز. میرا اعتراض اس بات کے اوپر ہے. مثال کے طور پہ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جنگ ہوئی, ٹھیک ہے. اب جنگ کے دوران ہم نے یہ کہا کہ جناب ہم نے 6 جہاز گرائے ہیں اور ایک یو اے وی گرایا ہم نے, ٹھیک ہے. اور تسی کرن نو 6 نہیں کہ تسی کہو جی اسی 21 جہاز دیکھتے ہیں, بنا دیں. جس طرح انہوں نے بنایا نا, انہوں نے 4-5 مہینے کے بعد آیا, انہوں نے کہا چلو بھائی اسی پاکستان سے 8 جہاز گرائے ہیں, چلو کر لو جو کرنا ہے. کوئی ثبوت نہیں, کوئی کچھ نہیں, بس انہوں نے کہا جی ہم نے 8 جہاز گرائے ہیں. ہم نے تو ثبوت دیے, ہم نے نمبر دیے, اور ابھی میں تھوڑی دیر میں ایک رپورٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میرا صرف پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اپنے انالیسس کو فیکٹس کے اوپر بیس کیجئے, سچ بولیے. اس کے بعد آپ سیاہ کریں سفید کریں, اوپینین آپ کا کیا ہے وہ آپ کا رائٹ ہے, دیٹس فائن. لیکن فیکٹس کو آپ ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. وائی ڈو یو ڈو دیٹ؟ وائی ڈو یو لائی ٹو دیز فالوورس؟ اور اسی لیے پھر ان کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ لوز ہوتی ہے. اسی لیے جب یہ اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں, وہ ایک پارٹی کے کارکنوں کو تو اٹریکٹ کر لیتے ہیں ویورشپ کے لیے, لیکن کریڈیبلٹی زیرو ہو جاتی ہے. کریڈیبلٹی کے لحاظ سے جو ہے وہ ان کی خبر کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتا. میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنماؤں نے پچھلے سال 1.5 سال کے اندر, مختلف رہنماؤں نے, میں نام نہیں لینا چاہتا بیکاز یہ میٹر آف سیکریسی ہے, کبھی وقت ہوا تو میں اس کو پروف بھی کر دوں گا. اکثر اوقات وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے حوالے سے نا وہ مجھے فون کر کے بتاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا وہ ہوا, اور پلیز آپ اس چیز کو جو ہے ہائی لائٹ کریں. اور میں کرتا بھی رہا ہوں آبویسلی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کہیں پہ کوئی زیادتی ہوئی ہے, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو, میرا ارسپیکٹو, یا اس جماعت کا میرے حوالے سے یا کوئی بھی پوائنٹ آف ویو, اگر وہ زیادتی ہے تو وہ زیادتی ہے, اسے ہائی لائٹ ہونا چاہیے. تو وہ جب بھی مجھ سے رابطہ کرتے تو میں اکثر اوقات نا ان سے ایک بات پوچھتا. میں ان سے پوچھتا, یار آپ کے پاس لونڈوں لپاڑوں کی پوری ایک فوج ہے, اور انہوں نے کیوں نہیں دستے جا کے, ان کو کیوں نہیں کہتے کہ جائیں جا کے اس چیز کو ہائی لائٹ کریں؟ تو آپ کو پتا آگے سے جواب کیا آتا تھا؟ وہ جواب آتا تھا ان کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے, ان کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. بلکہ اگر یہ ہمارا کیس لڑیں گے نا تو لوگوں نے کہنا جھوٹ بولتا پہ. لیکن اگر آپ ہماری اس چیز کو ہائی لائٹ کریں گے, اس کو پن پوائنٹ کریں گے, تو لوگ کہیں گے ہاں یار واقعی زیادتی ہو رہی ہے. سو یہ فرق ہوتا ہے. آپ ایک پارٹی کی جو ویورشپ ہے وہ تو حاصل کر لیتے ہیں آپ لونڈا لپاڑا بن کے, ان کے مطلب گود میں جا کے آپ بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیپ ڈاگ آپ بن جاتے ہیں, لیکن کریڈیبلٹی آپ کی زیرو رہتی ہے, اس کا کوئی. اور یہ خاص طور پہ اچھا اندرونی لونڈے لپاڑے نسبتاً پھر بھی کم جھوٹ بولتے ہیں, جڑے بیرونی لونڈے لپاڑے جھوٹ بولتے ہیں نا, اوئے ہوئے 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 ہوئے. مطلب ابھی آپ یہ ایک بہت بڑی اگزامپل جو ہے یہ جو سی ڈی ایف کا نوٹیفکیشن تھا, میں اس سے پہلے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جا کے ان کے ذرا ویلاگز دیکھیں. ان میں سے ایک لونڈا لپاڑا ہے, وہ باہر ہوتا ہے, ادھر امریکہ میں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جناب آرمی چیف جڑے نا انہوں نے تو ختم ہو گیا ٹینیور ان کا, بس اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں ایک نیا آرمی چیف آ جائے گا, اس کا نام اناؤنس کر دیا جائے گا, اور عاصم منیر صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے. عجیب اپنی کہانیاں بناتا رہتا ہے بیٹھ کے. اچھا اس کے بارے میں میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں. اس کے بارے میں مجھے ویسے ہی پہلے سے پتا تھا کہ وہ تھوڑا سا ہے ہلا ہوا ہے, تھوڑا سا
وہ تھوڑا سا سائیکو ہے. وہ اس کے بارے میں بڑی مشہور بات ہے اسلام آباد کے اندر کہ وہ اپنی گاڑی میں گھر نہیں جاتا تھا. اس کو ڈر لگتا تھا مجھے کوئی نہ کوئی مار دے گا. اس کو آج تک کبھی کسی نے نہیں مارا, لیکن اس کو ہمیشہ لگتا تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی مار دے گا. بڑی مشہور بات ہے اسلام آباد کے حلقوں کے اندر. اور وہ کیا کرتا تھا کہ جب وہ اپنے دفتر سے بھی جانے لگتا تھا نا تو اپنے رکشہ بک کراتا تھا, جبکہ اچھی بلی گاڑی شاڑی سب کچھ تھا. رکشہ بک کراتا تھا, رکشہ آتا تھا, اس کے بعد اس کی ٹیم کے لوگوں کو کہا جاتا تھا یہ رکشے والا ہے نا اس کا فون نمبر نوٹ کرو, اور اس کے جو رکشے کا جو نمبر ہے نا اس کی تصویر کھینچو. کیوں کہ یہ مجھے لے کے جا رہا ہے گھر, تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کون سے رکشے والا جو ہے نا مجھے لے کے جا رہا ہے. اس قسم کا وہ سائیکو بندہ تھا, اور اس کی بڑی اور بہت سی اس طرح کی حرکتیں ہیں اس کی, لیکن میں کیا اس پہ ٹائم میں ضائع کروں. تو what I'm trying to say is کہ ان لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں نیریٹو بلڈنگ کے اوپر, ایسے پاگل لوگوں کی. خیر آگے چلتے ہیں, بات جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی. اس کے علاوہ جناب نعیم اشرف بٹ صاحب ہیں, ARY نیوز کے سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک خبر دی ہے. انہوں نے کہا جی تحریک انصاف میں 3 معاملات پر جو ہے وہ شدید اختلافات اس وقت پائے جاتے ہیں. ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ عمران خان نے نئی سیاسی کمیٹی بنانے کو نہیں کہا تھا. ابھی پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ نئی سیاسی کمیٹی بنائی ہے. انہوں نے کہا بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر 2-3 لوگوں کی تبدیلی ضروری ہے تو وہ کر دی جائے, اور یہ 1 مہینہ پہلے کہا تھا جب ملاقاتیں چل رہی تھیں. لوگ اس نئی کمیٹی کی تشکیل کو شک سے دیکھ رہے ہیں. دوسرا معاملہ فنڈز کی خود برد کا ہے. تحریک انصاف کے جو لوگ باہر ہیں انہوں نے 30 کروڑ روپے ایک NGO کے ذریعے باہر سے بھیجے تھے, 30 کروڑ روپے, تاکہ عمران خان پر بننے والے کیسز پر یہ رقم خرچ کی جا سکے. اس فنڈز کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ رقم کہاں گئی. سلمان اکرم راجہ نے پارلیمنٹیرین سے کہا کہ وہ فنڈز دیں. پارلیمنٹیرینز نے واٹس ایپ گروپ میں شدید تنقید کی اور کہا کہ پہلے یہ حساب دیں کہ وہ 30 کروڑ روپے کہاں گئے. اب عمران خان کی فیملی کے ایک ممبر کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ رقم ان کے پاس NGO کے ذریعے آتی تھی. تیسرا معاملہ پاکستان بار کونسل کے الیکشن کا ہے, جس میں قاضی انور کا نام پہلے نمبر سے ہٹا کر سلمان اکرم راجہ نے اپنا پہلے نمبر پر ہی کر لیا. سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل ہیں, ان کو پاکستان بار کونسل کا ممبر نہیں بننا چاہیے تھا. 2-3 لوگوں کی وجہ سے تحریک انصاف میں اختلافات شدت اختیار کر گئے, جس میں اوبویسلی ایک سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں کہ ان کے اگینسٹ جو گروپ ہے وہ ان کو بالکل ناپسند کرتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہائی ہینڈڈنس ہے, اور وہ سارے اختیارات جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. البتہ یہ جو عمران خان صاحب کے فیملی ممبر ہیں جن کے پاس NGO کے ذریعے یہ پیسے آئے ہیں, ان کا نام انہوں نے نہیں لیا. آپ ذرا مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کے خیال میں یہ کس کی بات ہو رہی ہے. آپ ذرا خود مجھے اس پہ روشنی ڈالیے گا. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف اشتہاری قرار دینے کی کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے سہیل خان آفریدی صاحب کے حوالے سے. اس کے علاوہ مینا خان آفریدی, شفیع اللہ جان, اقبال آفریدی کے خلاف بھی اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع ہو گئی ہے, اور انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین نے کیس پر سماعت کی. سہیل آفریدی اور دیگر کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر تھانہ رمنا میں جو ہے وہ مقدمہ درج ہے, اور عدالت کی جانب سے متعدد بار طلب کرنے کے باوجود ملزمان جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے. عام طور پہ یہ کارروائی جو ہے وہ چلتی ہے, بالکل جب اینڈ پوائنٹ کے اوپر پہنچتی ہے نا تو ملزم حاضر ہو جاتے ہیں کہ ایل او جی ایسی آ گئے. تو یہ ایک قانونی لوپ ہول ہے اس سارے معاملے کے اندر. انصار عباسی صاحب نے جناب جنگ کے اندر آج ایک سٹوری دی ہے, اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایون دو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جنرل فیض کا جو ہے وہ پولیٹیکل لنکس یا ان کا افراتفری کے حوالے سے کیا کردار تھا, لیکن واضح طور پہ اب تک کوئی ایسی نشاندہی جو ہے وہ نہیں کی گئی ہے کہ ان کا اور عمران خان صاحب کا کوئی لنک جو ہے وہ بن رہا ہے, اور کسی نے اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ ابھی تک نہیں کی ہے. اشاروں کنائیوں کے اندر ISPR کی وہ پریس ریلیز آخری اس کا جو پیراگراف تھا وہ اس کی طرف ہنٹ ضرور کرتی ہے, لیکن یہ کہیں پہ یہ بات نہیں کرتی کہ جناب ایکچولی کوئی عمران خان صاحب اور جنرل فیض کا لنک جو ہے اس پہ انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. یہ ان کی سٹوری کا کرکس جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی پارلیمانی سیکرٹری بیرسٹر دانیال چودھری نے کہا ہے کہ سابق DG ISI فیض حمید نے ان کی شادی والے دن ان کے گھر کو تالا لگوا دیا تھا اور آنے والے مہمانوں کو کہا تھا کہ کوئی اندر نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا کہ فیض حمید نے کئی طرح سے انہیں پریشان کیا, میرے گھر کی دیواریں گرائی گئیں, میرا گھر گرایا گیا, میری بہنوں کی شادی ہالز جو ہے وہ گرائے گئے, میرے شادی والے گھر کو تالا لگا دیا گیا. حنیف عباسی بھی اس وقت موجود تھے, زبیر عمر بھی وہاں تھے. مہمان آنا شروع ہوئے تو انہوں نے تالے لگا دیے اور کہا کہ کوئی اندر نہیں جا سکتا. اس وقت وہاں موجود دوستوں نے لڑ کر دروازے کھلوائے اور کہا کہ مہمانوں کو اندر آنے دیں. اس کے علاوہ میاں جاوید لطیف صاحب نے کامران شاہد صاحب کے شو کے اندر ایک کامنٹ کیا, میں ذرا اس پہ بات کرنا چاہوں گا. کہتے ہیں جی نواز شریف صاحب نے, یہ وہ جو گجرانوالہ کا جلسہ تھا اس کا ذکر کر رہے ہیں, کہتے ہیں جی نواز شریف نے گجرانوالہ جلسے میں جیسے ہی فیض حمید سمیت 5 نام لیے, ہمارے کچھ رہنماؤں نے اسٹیج سے چھلانگیں لگا دی. رہنماؤں کو چوٹیں بھی آئیں, انہوں نے سیڑھی سے اترنے کا بھی انتظار نہیں کیا.
تو یہ بیسکلی میاں جاوید لطیف صاحب اپنی ہی پارٹی کے رہنماؤں کے بارے میں جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب کا میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کر چکا ہوں. ان کا ایکچولی ایک ایشو چل رہا ہے. ان کا ایشو یہ چل رہا ہے کہ پارٹی میں اس وقت ان کو بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا ہے. عہدہ ان کو کوئی نہیں دیا گیا. باقی سارے جو ہے نا دیکھیں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو گئے. جو لوگ الیکشن وغیرہ ہار بھی گئے تھے, رانا ثناء اللہ ہو گئے, عابد شیر علی ہو گئے, طلال چودھری, یا جو الیکشن جو نہیں لڑے, ان کو سب لوگوں کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کیا گیا, یا انہیں ضمنی انتخاب کے اندر جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ان کو فٹ کیا گیا. میاں جاوید لطیف صاحب کلے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب اس وقت صورتحال یہ رہ گئی ہوئی ہے کہ ان کی ٹی وی اپیرنسز بھی جو ہے وہ اکا دکا جو ان کے دوست یار اینکرز ہیں ان کے شوز کے اندر ہی اب یہ محدود ہو کے کافی حد تک رہ چکے ہیں, اور اس طرح اپنے آپ کو جو ہے سیاسی طور پہ زندہ رکھنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. اب آپ صرف مجھے اندازہ اس بات سے بات بتائیے کہ اس وقت جب ایکچولی یہ سارا کچھ چل رہا ہے, کوئی سینس بنتی ہے کہ اپنے پارٹی رہنماؤں کے بارے میں اس قسم کی بات کرنا کہ جناب وہ جب انہوں نے یہ بات کی تھی تو ہمارے کئی پارٹی رہنماؤں نے اسٹیج سے چھلانگیں لگا دی تھی. آپ بیسکلی اپنی ہی پارٹی کو جو ہے ریڈیکیول کر رہے ہیں, اپنے پارٹی رہنماؤں اپنی پارٹی کے لوگوں کو ریڈیکیول کر رہے ہیں. تو مقصد صرف بیسکلی یہی ہے کہ میرے حل دھیان دیو, اور کوئی بات نہیں ہے کہ مجھے دھیان دیں, میری طرف دیکھیں. یہ آہستہ آہستہ ان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ زبیر عمر صاحب جو سابق گورنر سندھ تھے ان کا روپ جو ہے وہ آتا جا رہا ہے. زبیر عمر صاحب جس طرح بالکل ناراض ہو گئے, نون لیگ انہوں نے چھوڑ دی. اب آج کل یہ صورتحال ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی تقریبات یا پریس کانفرنسز میں آپ کو وہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, اور نون لیگ والے ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ تو لحاظ کرنا چاہیے تھا, ہم نے آپ کو جو ہے وہ گورنر سندھ بنایا تھا. تو آپ نے جس کو سابق وزیر اعظم جو تھے شاہد خاقان عباسی, جب انہوں نے خیال نہیں کیا تو زبیر عمر کس بات کا خیال رکھیں. ان کے پاس تو پھر بھی بڑا ہوتا تھا, وہ وزیر اعظم تھے, یہ تو پھر بھی گورنر تھے, تو یہ کس بات کا خیال کریں. اس کے علاوہ جناب ایک برطانوی دفاعی جریدے کی یورو, اس نے جناب پاکستان کے معاملے, پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کی تصدیق کی ہے, اور اس کی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو 52 منٹ کی فضائی جنگ ہوئی تھی اس میں بھارتی فضائیہ کے 4 رافیل طیارے جو ہے وہ گرے تھے. انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ تباہ رافیل طیاروں کے نمبر جو ہیں وہ BS-001, BS-021, BS-022 اور BS-027 تھے. انہوں نے ان کے ٹیل نمبرز بھی جو ہیں وہ دے دیے ہیں, جبکہ بھارت ان چاروں طیاروں کے سیریل نمبرز کے ساتھ کوئی واضح تصاویر پیش کرنے میں ابھی تک ناکام رہا ہے. اور رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ملٹی ڈومین آپریشنز نے بھارتی فضائیہ کو مفلوج کیا. بھارتی فضائیہ کے مجموعی نقصانات میں 4 رافیل, MiG-29, SU-30 اور ہیرون ڈرون جو ہے وہ شامل. ہیرون ڈرون جو بیسکلی اسرائیلی ڈرون ہے, UAV, وہ اس کے اندر جو ہے انہوں نے کہا شامل ہے. اس جریدے کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 10 مئی کو JF-17C بلاک 3 نے ادھمپور میں دفاعی نظام S-400 کو جو ہے وہ تباہ کیا. پاکستانی فضائیہ نے برنالہ میں بھارتی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے وہ تباہ کیا. پاکستانی سائبر یونٹس نے بھارت کی تقریباً 96% سوشل نیٹ ورکس, ڈیجیٹل نظام کو مفلوج کیا. پہلی بار کسی فضائیہ نے سائبر اور روایتی عسکری اقدامات یکجا کر کے جو ہے وہ یہ کارروائی کی ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.